Assalamu alaikum class. We are starting with our lecture number 29. It's a continuation from the last two lectures, which is on SPSS. We had in the lecture number 27, we started with a project basically in which what we did try to do was apply SPSS considering a certain scenario. And from that point onwards, what we did was we started from the point of view where we said there is a problem and we want to resolve the problem, and then what we did was to see what is the importance of the problem, how that can be resolved. Basically what we did was we did a research design, and once we had completed the research design, we went and collected some data, and after collecting data we said we're going to do some kind of analysis. So last two sessions जो है उन particularly हम लोगों ने SPSS में जो different types of analysis करते हैं on the data जो हमने collect किया होता है उसके ऊपर है. अगर आपको याद हो तो हम these are the activities which had already done, जिसमें हमने कहा था कि problem को define किया था, importance बताई थी, gap बताया था, research के objectives और questions बताए थे, introduction का introduce किया था उस area को, literature review discuss किया था जिसमें जो हमारा concerned relationships हैं उनको emphasize किया था, और जहाँ अगेन जो गैप है वो उसको अगेन हम लोगों ने वहाँ पे हाईलाइट किया था. उसके बाद हमने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया था, और फिर मेथडोलॉजी डेवलप करके हमने डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसके एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया, फिर हमने उसके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक की, कोरिलेशंस निकाले, रिग्रेशन निकाले, और उनके बेसिस पे हमने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन की. कुछ और एनालिसिस जो हमारे करने के रहते हैं उनमें से एक हमारा मॉडरेशन, मीडिएशन और ग्रुप डिफरेंसेस का है, जो SPSS में आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे मॉडरेशन मीडिएशन निकालते हैं. लेकिन सबसे पहले लेट्स रिकैप कि मॉडरेशन मीडिएशन होती क्या है. उसको अगर आपको जहन में हो तो हम ये मॉडल था हमारा जिसको हम फॉलो कर रहे थे, और हम कह रहे थे कि इसमें हम इस मॉडल के अंदर हम मीडिएशन और मॉडरेशन को देख रहे हैं. मीडिएटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो बेसिकली आपके जो सर्टन दो वेरिएबल्स के दरमियान में एट सर्टन पॉइंट इन टाइम जो है वो होकर जाएं. पॉइंट ये था कि लेट्स से अगर आपकी वैसे अगर हम एग्जांपल लें कि ऑर्गेनाइजेशन की आपका अगर माहौल, कल्चर, क्लाइमेट बहुत अच्छी है तो वो एक अच्छे नॉर्म्स को या वहाँ के एक अच्छी प्रैक्टिस को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी, और वो फिर अच्छे प्रैक्टिसेस जो हैं, अच्छे जो नॉर्म्स हैं वो आपके लेट्स से एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगी. या हम लोगों ने एग्जांपल ऐसे पढ़ी थी कि मतलब आपके पास ऐसा है कि आपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं टू टेक केयर ऑफ सर्टन सिचुएशंस. आपकी लेट्स से जो पायलट है उसको हमने सर्टन ट्रेनिंग्स दी हैं, और जब वो ट्रेनिंग लेता है तो अगर जब उसके कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो पैनिक कर जाता है, और पैनिक करने के बाद वो जो है गलत डिसीजन ले लेता है. तो अगर जब ट्रेनिंग ज़्यादा, जिसने हमने कहा था कि इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होंगी वो पैनिक कम करेगा, उसकी पैनिक लेवल कम होगा, और वो उस तरह उसकी इन्फ्लुएंस जो है आपके जो डिसीजंस पे है वो कम होगा, या उसका इम्पैक्ट जो है कम होगा. तो इस सेंस में हम बेसिकली मीडिएशन को हम ये देख रहे होते हैं कि एक आपका जो चेंज है, एक शिफ्ट है फ्रॉम वन ट्रांसफॉर्मेशन है आपका एक वेरिएबल का इनटू अ डिफरेंट सेकंड वेरिएबल, एंड देन द सेकंड वेरिएबल लेटर ऑन इन्फ्लुएंसेस द थर्ड वेरिएबल. तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे एक वेरिएबल जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू अनदर, एंड देन वो जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल वो जाके आगे किसी और वेरिएबल को जो है अल्टीमेटली जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, इस तरह का आप सिनेरियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमारा ये जो है बेसिकली ये मीडिएशन के इफेक्ट को हम देख रहे हैं. इस पर्टिकुलर रिसर्च का जो हमारा जो इसमें वेरिएबल था सब्जेक्ट नॉर्म, हम कह रहे थे कि ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है आपके जो है एटीट्यूड पे, या आपका जो है सब्जेक्ट नॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू एटीट्यूड्स, और एटीट्यूड जो है बाद में आपके इंटेंशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो इसमें हमारे पास ये जो बेसिकली ये जो चीज़ है टेस्ट करना कि ये जो हमारा है कि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये जो पाथ है
یہ ریڈ لائن سے میں نے بنایا ہے، یہ ریڈ لائن سے جو پاتھ ہے یہ بیسکلی آپ کا میڈیشن کا پاتھ ہے. تو یہ ہم لوگ آج ہمارا جو ہے آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں ایس پی ایس ایس کے اندر، ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میڈیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ ماڈریشن کی بات بھی ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ دو ویریبلز ہیں ان کا پاتھ جو ہے، جو ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے بائی اے تھرڈ ویریبل. ڈفرینس انفلوئنس کیا ہوتی ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ یا ویک کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے ویریبل تو ایک سرٹن ڈفرینٹ امپیکٹ آتا ہے، جب یہ نہیں ہوتا تو ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آتا ہے. یعنی اس میں اس کے ویریبل کی سرٹن ویلیوز کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو سکتا ہے یا ویک ہو سکتا ہے. اور اس میں ہم نے سینیریو کہا تھا کہ ایٹیٹیوڈ کا انفلوئنس انٹینشنس کے اوپر تو ہے، لیکن اگر امپلائی جو ہے پرماننٹ ہوگا تو یہ ریلیشن شپ آپ کو اچھا پازیٹیو اسٹرانگ نظر آئے گا. اور اگر یہ جو ویریبل جو اس کی جاب اگر اس کی ٹیمپریری ہے تو یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں نظر آئے گا. اس کے پیچھے جو بھی ہم نے لاجک بنائی، ہم نے کہا کہ جی ٹیمپریری ورکرز جو ہیں وہ ان کی ایٹیٹیوڈ کا امپیکٹ جو ہے انٹینشنس پہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ ان کی ٹیمپریری جابز ہیں اور وہ اپنے نالج کو شیئر نہیں کرے گی، اپنے پروجیکٹس کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو شیئر نہیں کرے گی. تو یہ ہم لوگوں نے تھیورائز کیا تھا. اب اس میں جو ڈفرینس ہے اس کو تھوڑا سا ہم پھر ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو میڈیشن ہے وہ بیسکلی ایک ویریبل ٹرانسفارم ہوتا ہے ٹو اندر ویریبل اینڈ دین دیٹ ویریبل انفلوئنسز دی جو ہے آپ کا فائنل ڈپینڈنٹ ویریبل. ہم یہ جو ڈائریکٹ بات ہے اس کو کہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وایا اس کے انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ اس کا میڈیشن امپیکٹ آ رہا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی خود سے تو یہ ویریبل ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کرتا آپ کے ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر، بٹ ایکچولی یہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو انفلوئنس کرتا ہے، اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر دیتا ہے. یعنی دو لوگوں کے درمیان میں ریلیشن شپ کو، دو چیزوں کے درمیان میں ریلیشن شپ کو اگر کوئی ایسا ویریبل ہے جس کو جو ان کے ریلیشن شپ کو چینج کر دیتا ہے تو وہ ہمارا کیس ہو جاتا ہے ماڈریشن کا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک ویریبل جو ہے وہ ایک اور ویریبل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ آگے جا کے پھر آپ کے ڈپینڈنٹ ویریبل کو انفلوئنس کرتا ہے تو وہاں پہ ہمارا جو سینیریو ہم جو لے رہے ہیں وہ ہمارا میڈیشن کا سینیریو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپلس کے تھرو. ماڈریشن میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک سینیریو یہ ہے کہ انگزائٹی لیول جو ہے افیکٹ کرتا ہے ڈپریشن کو. ٹھیک ہے، تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ انگزائٹی لیول جو ہے وہ کس کو امپیکٹ کرتا ہے؟ آپ کے ڈپریشن آف انڈیویجول کو کرتا ہے. بٹ دا ریلیشن شپ از ماڈریٹڈ بائی انگزائٹی فری ڈیز. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے یہ ماڈریٹ کرتا ہے بائی، کس سے ماڈریٹ کرتا ہے؟ ریلیشن آپ کی انگزائٹی فری. اس کی تھیوری بیسکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا انگزائٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کی ڈپریشن ہوگا. اور یہ جو ڈپریشن ہے یہ انفلوئنس کر جاتا ہے ان لوگوں میں، یہ ریلیشن شپ اس وقت نظر آئے گا، یعنی اس وقت نظر آئے گا جب آپ کے پاس انگزائٹی فری ڈیز نہیں ہوں گے. یعنی آپ کے پاس اگر آپ مسلسل انگزائٹی ڈیز کے ساتھ آپ کو انگزائٹی فری ڈیز نہیں آ رہے تو یہ ریلیشن شپ آپ کے پاس بہت اسٹرانگ نظر آئے گا کیونکہ جتنی انگزائٹی آپ کی ہوگی اتنا آپ کا ڈپریشن ہوگا. تو ان دونوں کے درمیان میں ڈپریشن اور انگزائٹی اور ڈپریشن کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے یہ انفلوئنس ہوگا. اگر درمیان میں آپ کے پاس انگزائٹی فری ڈیز آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو یہ ریلیشن شپ ہے یہ وہ اس طرح نظر نہیں آئے گا جیسے کہ جب کہ آپ کے کوئی انگزائٹی فری ڈیز نہیں آتے. یعنی آپ اس میں آپ کو ریلیکس ہوتے ہیں. جب ریلیکس ہوں گے تو نیچرلی آپ کے جو کچھ ڈیز ہوں گے جو انگزائٹی فری ہوں گے جس میں ریلیکس ہوں گے تو اس میں انگزائٹی کا امپیکٹ جو ہے وہاں پہ اس وقت انگزائٹی کم ہوگی اور نیچرلی آپ کا ڈپریشن بھی نہیں آئے گا، نظر آئے گا. تو یہ سارٹ آف اس نے ایک ماڈریٹنگ کا سینیریو ڈیولپ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انگزائٹی فری ڈیز اگر ہوں گے کسی کی بھی لائف میں تو اس کا اس انڈیویجول کے اگر ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں انگزائٹی کا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈفرینٹ ٹائمز میں تو وہاں پہ یہ ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نظر نہیں آئے گا. جبکہ جو انڈیویجولز جن کو انگزائٹی فری ڈیز نہیں آئے زندگی کے اندر
ان سے اگر ڈیٹا کلیکٹ کریں آن دی انگزائٹی اینڈ دی ڈپریشن لیول اوور ڈفرنٹ پیریڈ آف ٹائم, تو وہاں پہ یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ نظر آئے گا. تو یہ سینیریو اگر آپ لیتے ہیں تو کہتے ہیں تو ٹیسٹ دی ماڈریشن وی وڈ نیڈ ٹو ہیو ڈیولپ a hierarchical regression equation and see if there is a change in R square. If the change is significant then we claim there is moderation. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس چینج آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کا جو ماڈریشن ہو رہی ہے بیسکلی. تو چینج از سگنیفیکنٹ وی کلیم دیٹ. تو بیسکلی ہم آر اسکوائر کی جو دیکھتے ہیں, جو آر اسکوائر نکالتے ہیں ملٹیپل, مطلب ہم ایک سے زیادہ ریگریشن ایکویشنز بناتے ہیں اور اس ریگریشن ایکویشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی ریگریشن ایکویشن ہے اور جو دوسری ریگریشن ایکویشن ہے اس میں جو آر اسکوائر کی ویلیو ہے وہ فرق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. سمپل یہ ہے کہ آپ پہلی جو ایک ریگریشن ایکویشن بناتے ہیں اس میں آپ صرف انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل لے کے اس کے درمیان میں آر اسکوائر کی ویلیو دیکھ لیتے ہیں. ریگریشن انالیسس ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا, جو سمپل لینئر ریگریشن ایکویشن ہم لوگوں نے بنائی تھی, اس میں ایک ویریبل انڈیپینڈنٹ ہے دوسرا ڈیپینڈنٹ, آر اسکوائر کی جو ویلیو آئے گی وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں. سیکنڈ ٹائم ہم جب ریگریشن ایکویشن بناتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا اور چیزوں کو بھی ایڈ کرتے ہیں. پرٹیکولرلی ہم اپنے جو ماڈریٹنگ ویریبل ہوتا ہے, جیسے اس میں انگزائٹی فری ڈیز ہے, اس کو بھی ایڈ کریں گے, اور ایک تھرڈ ویریبل بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹریکشن ویریبل, وہ بھی ہم اس میں ریگریشن ایکویشن کے اندر ہم ڈالتے ہیں. تو اسٹیپ وائز میں اس میں بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایک سیکنڈ لیول پہ ہم جا کے اپنے انٹریکشن ویریبل کو بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب جو سیکنڈ ریگریشن ایکویشن بنی ہے جس میں ملٹیپل ریگریشن ایکویشن ہے, پہلی سمپل تھی دوسری ملٹیپل تھی, اس میں مور دین ون ویریبلس کنسیڈر کیا گیا ہے, تو اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا آر اسکوائر کیا ہے. اگر آر اسکوائر میں چینج آ رہا ہے اور چینج سگنیفیکنٹ ہے تو آپ کا ہائپوتھیسس کا پروو ہو جاتا ہے کہ ماڈریشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا کامنلی پریکٹس میتھڈ ہے جس کے تھرو ماڈریشن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس میں جو انٹریکشن ویریبل بنتا ہے وہ بیسکلی آپ بناتے ہیں انگزائٹی جو لیول ہے اور انگزائٹی فری ڈیز کے درمیان میں ایک نیا ویریبل بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انگزائٹی فری ڈیز. ٹھیک ہے جی, سوری, جس کو ہم کہتے ہیں انٹریکشن ویریبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا کرتے ہیں انگزائٹی لیول اور انگزائٹی فری ڈیز کا ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے ایک تھرڈ ویریبل بناتے ہیں. تو بیسکلی اب کیا ہو گیا, ہمارے پاس ایک ویریبل ہو گیا انگزائٹی لیول, دوسرا ہو گیا ڈپریشن, تیسرا ہمارے پاس ہو گیا انگزائٹی فری ڈیز, اور چوتھا ویریبل ہمارے پاس اب جو بنا ہے جس کو ہم انٹریکشن ویریبل کہہ رہے ہیں, جو ان ریزلٹ آف انگزائٹی فری ڈیز اور انگزائٹی لیول کے بنانے سے بنا ہے. ٹھیک ہے, تو تھرڈ فورتھ ویریبل بھی بنا لیتے ہیں. اس میں کیونکہ جہاں پہ ہم انٹریکشن ویریبل بنا رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی جو پرابلم ایک آ سکتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم ملٹیکولرٹی کی پرابلم آ سکتی ہے, جس سے یہ ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ملٹیکولرٹی بھی ہم بریفلی تھوڑی پہلے بات بھی کر چکے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سرٹن ویریبل کے درمیان میں بہت اسٹرانگ ملٹیکولرٹی آ جائے, تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ان پہ اتنا ان کے اوپر ان کی ویلیو ان کی کم ہو جاتی ہے, بیکاز سرٹن ویریبلس کا ایک دوسرے کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, جیسے بہت سارے انڈیپینڈنٹ ویریبلس کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہو سکتا ہے. تو جب ہم یہ انٹریکشن ویریبل بنائیں گے تو اس کا کسی نہ کسی جو ادر انڈیپینڈنٹ ویریبل سے اسٹرانگلی اس کا لنک نکل سکتا ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے انٹریکشن ویریبلس جو بنانے لگتے ہیں تو پہلے ہم اس کا زی اسکورز نکال لیتے ہیں. کن کا زی اسکورز نکال لیتے ہیں؟ بالکل وہ جن کے درمیان میں انٹریکشن کرنی ہوتی ہے. تو جو ہمارے جیسے اس کیس میں ہمارے پاس انگزائٹی اور انگزائٹی فری ڈیز دو ویریبلس تھے جن کے درمیان ہم نے انٹریکشن نکالنی تھی, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے پہلے زی اسکورز لے لیتے ہیں, پھر ان کا انٹریکشن ویریبل بناتے ہیں. تو انٹریکشن ویریبل جو آپ کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہوا کہ آپ نے جن ویریبلس کے درمیان میں انٹریکشن کرنی ہے ان کا زی اسکور نکال لیتے ہیں, اور زی اسکور نکالنے کے بعد پھر آپ جو ہے ان کے درمیان ان کے جو زی اسکورس کے درمیان میں انٹریکشن جو ہے وہ ویریبل ان کو ملٹیپلائی جب کرتے ہیں تو پھر آپ کا انٹریکشن ویریبل بن جاتا ہے. لیکن یہ ویریبل جو انٹریکشن ویریبل یہ زی اسکورس کے اوپر بیس کرتا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی آپ کا ایک سٹیپ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ آپ ایکچوئل ریگریشن انالیسس کریں, کیونکہ اب آپ کے پاس بیسکلی
3 تو اوریجنل ماڈل کے ویریبلس تھے, ایک چوتھا ویریبل آپ نے بنایا, لیکن وہ زی اسکورس کے اوپر بیس کے اوپر بنایا. زی اسکورس کیسے بنائے جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر ایس پی ایس ایس میں انالیسس کے پورشن میں جائیں, وہاں پہ آپ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے اندر جائیں, وہاں سے آپ سلیکٹ ویریبلس کریں جن کے ہم نے زی اسکورس بنانے ہیں. اس کیس میں انگزائٹی اور انگزائٹی فری ڈیز کا 2 ویریبلز ہیں. اس میں جو ڈیٹا ہے, اس ڈیٹا کو ہم ان ویریبلس کو سلیکٹ کریں گے, اور اس کے بیسس پہ ہم کیا کریں گے کہ انگزائٹی جو فری ڈے زی اسکورس کہیں گے, ہم کہیں گے سیو اسٹینڈرڈائز ویلیو کی آپشن آتی ہے, جو بھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں آتی ہے. اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں, اس کو چوز کر لیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی جو آپ کے یہ 2 ویریبلز ہوتے ہیں جو آپ کے اوریجنل ویریبلز ہیں, ان کے اگینسٹ زی اسکورس اس کے جو ہے وہ ڈیولپ کر دیتا ہے. اور زی اسکورس جو ہیں وہ آپ کی پھر بعد میں انٹریکشن ویریبل بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. انٹریکشن ویریبل کیسے بناتے ہیں؟ جو ہے ایس پی ایس ایس میں آپ کا ٹرانسفارم کا جو ٹیب ہے, اس کو آپ جب کلک کرتے ہیں تو نیچے کمپیوٹ کا آپشن آتی ہے. کمپیوٹ کے آپشن پہ آپ جا کے لکھیں نیو ویریبل میں آپ لکھیں انٹریکشن ویریبل, اور پھر ٹارگٹ جو ہے, جو اس میں ٹارگٹ جو کالم ہے اس میں آپ جو زی اسکورز ہوں گے, جو زی اسکورز والے نئے جو ویریبلز بنے ہیں ان کے درمیان میں آپ ملٹیپلیکیشن لکھ کے آپ اوکے کر دیں گے, تو یہ آپ کا جو ہے انٹریکشن ویریبل بن جائے گا جو کہ زی اسکورس کے بیس کے اوپر بن رہا ہے. اس کے بعد آپ سمپلی جاتے ہیں ریگریشن انالیسس میں, لینئر ریگریشن کی آپشن کو لیتے ہیں. ڈیپینڈنٹ ویریبل میں آپ ڈپریشن کو رکھ لیں گے, انڈیپینڈنٹ ویریبل میں آپ انگزائٹی رکھ لیں گے اور انگزائٹی فری کو رکھ لیں گے. اور نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ ایک آپشن آئے گی نیکسٹ. جب نیکسٹ اسٹیپ اس میں آپ چوز کریں گے تو وہاں پہ بلاک 2 آف 2 میں آپ انٹر کریں گے آپ کا انٹریکشن ویریبل, اور اس سے آپ کی جو ہے جو انٹریکشن ویریبل بنے گا اس میں آپ اسٹیٹسٹکس کو آپ ٹک کریں گے. وہاں پہ ایک آپشن ہے اسٹیٹسٹکس کی آپشن کو آپ ٹک کریں گے, جس میں چینج ان آر اسکوائر کی ویلیو آ جائے گی ان کیس جب آپ فائنل انالیسس کریں گے. تو بیسکلی ہے کہ آپ نے لینئر کیا, ڈیپینڈنٹ ویریبل میں آپ نے وہ ڈال دیا, انڈیپینڈنٹ ویریبل میں آپ نے انگزائٹی اور انگزائٹی فری ڈیز کو ڈال دیا, اور نیکسٹ اسٹیپ میں ہم جا کے کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں وہاں پہ آپ انگزائٹی فری ڈیز کو ڈال دیتے ہیں. بلاک 2 آف 2 اس کے اندر ہی آپشن کا آتی ہے, وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں انٹریکشن ویریبل ڈال دیتے ہیں. جب وہ انٹریکشن ویریبل ڈال دیتے ہیں تو وہاں ایک اور آپشن آپ کے پاس آتی ہے جہاں پہ چینج ان آر اسکوائر ڈسپلے کرنے کی آپشن آتی ہے. اس کو آپ جب آن کریں گے تو وہ بیسکلی آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ پہلے اس کو سمپل اسٹریٹ رن کر کے دیکھے گا ود دی آپ کی ڈائریکٹلی رن کر کے دیکھے گا وداؤٹ دی آپ کا جو ماڈریٹنگ ویریبل ہے, انٹریکشن ویریبل ہے, اس کو انکلوڈ کیے بغیر پھر اس کو انکلوڈ کر کے دیکھے گا کہ دونوں کے جو آر اسکوائر کی ویلیو ہے اس میں چینج آئی ہے کہ نہیں ہے, وہ سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بیسکلی جو ہے سرٹن اسٹیپس ہیں, اس کو ہم پریکٹس میں کر کے دیکھتے ہیں. لیٹس گو ٹو ایس پی ایس ایس. اوکے, ہم یہاں پہ اگر واپس آ جائیں, ہمارے پاس اگر یہ ڈیٹا فائل کو ہم دوبارہ دیکھیں تو ڈیٹا ویو میں ہمارے پاس ہم اسی ایگزامپل کو لے کے چل رہے ہیں جو ہمارے پاس پچھلے سیشن میں چل رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ ڈیٹا ہمارے پاس سبجیکٹ ہمارا ایٹیٹیوڈ کے اوپر ڈیٹا ہے, سبجیکٹ نام پہ ڈیٹا ہے, انٹینشن ٹو شیئر کے اوپر ڈیٹا ہے ہمارے پاس, اور پھر ہمارے پاس کچھ ڈیموگرافک ڈیٹا ہے سچ ایز D1, D2, D3, D4, D1 جینڈر ہے, ایج ہے, ایجوکیشن, جاب نیچر. دس از ویٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر آپ کی جاب جو ہے وہ ٹیمپریری ہے یا آپ کی جاب جو ہے وہ پرماننٹ ہے, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیمپریری ہے, ہم کہتے ہیں کہ 1 ٹیمپریری ہے, ٹیمپریری جاب ہے, اور 2 کے کیس میں ہم کہتے ہیں پرماننٹ جاب ہے. تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ جب یہ سچویشن ہو جہاں پہ ہمارے پاس جاب جو ہے وہ آپ کی ٹیمپریری ہو, تو پھر جو ہے آپ کی جو ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ انٹینشن پہ انفلوئنس نہیں کرے گا. اور پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پرماننٹ جاب ہوگی تو ایٹیٹیوڈ اگر آپ کا ہوگا
ٹو شیئر پروجیکٹس کی نالج ود یور کولیگس, تو آپ کی جو انٹینشن ہے وہ بھی ایسے ہی نظر آئے گی. تو ان کیس جب آپ پرماننٹ ہوں گے تو یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ نظر آئے گا. جب پرماننٹ نہیں ہوں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں نظر آئے گا. تو بیسکلی ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس میں کیا یہ ٹرو ہے, ہمارے پاس ایسا ہی ڈیٹا آ رہا ہے. اب یہ تھیوری ہے ہماری, اس کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے, ہم نے وہی اس کے اسٹیپس کرنے کے طریقے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس, اچھا اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے لاسٹ میں بات یہ کی تھی کہ ہم نے کچھ ویریبلز بنائے تھے جو کہ ATT5 یہ کمپیوٹ کر کے بنائے تھے, SNN5 اور IITK5 بنائے تھے. یہ بیسکلی ہم نے مینس اسکورز لیے تھے, ایوریج اسکورز لیے تھے آپ کے جو ایٹیچیوڈ کے 5 کوشچنس تھے, سبجیکٹ نام کے جو 6 سوال تھے, انٹینشن کے جو 5 سوال تھے, ان کا ہم لوگوں نے ایک ایوریج اسکور لے کے ہم نے یہ ATT5, SN5 اور ISTK5 بنائے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ ہمارے ویریبلز ہیں جو ایکچولی ہمارے جن کے درمیان میں ہم نے ایکچوئل انالیسس کرنا ہے. تو ہمارے پاس بیسکلی جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا تھا وہ تو ہمارا A1, A2, A3 پہ ہوا. ہم نے پھر یہ آگے جو ویریبلز بنائے یہ کمپیوٹ کر کے ویریبلز بنائے, بیکاز اگین انڈیویجولی انالیسس کا کچھ سینس نہیں ہوتا. ہر سوال کا انالیسس کریں گے تو سیپریٹلی تو یہ بہت ہی کمپلیکس ہو جائے گی اور کچھ میں سے بات نہیں نکل سکتی. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ سبجیکٹو نام میں آلدو 6 سوال ہیں تو ہم نے ایکچولی جو ایوریج ویلیو نکالی تھی وہ ہم لوگوں نے 5 کو پلس کر کے نکالی تھی. ایک ہم نے ویریبل سبجیکٹو نام 4 جو تھا اس کو ہم نے جو ہے اگنور کر دیا تھا کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس پرٹیکولر ویریبل کے اندر کوئی پرابلم ہے, اس کا جو ہے وہ صحیح کوالٹی کا اس میں ڈیٹا نہیں آیا. تو اس لحاظ سے جو ہم بناتے ہیں, جو کمپیوٹڈ ویلیو بناتے ہیں, وہ ہم ان کوشچنس کو کنسیڈر کر کے بناتے ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیلی جو ہمارے سرٹن کنڈیشنز کو میچ کر رہا ہو. تو ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم لوگوں نے بیسکلی اب ہماری جتنی آپریشنز ہیں وہ ہمارے ان 3 ویریبلس پہ ہی ہے. پیچھے یہ جو ہے سورس تو یہ ویریبلس تھے لیکن مین آپریشنز اس کے اوپر ہیں. اور ہمارا جو ہم نے جو اس میں جو کیا, جو اب اسٹیپ ہم نے جو کرنے ہیں وہ بیسکلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے زی اسکورز بنانے ہیں. زی اسکورز بنانے کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ ہم انالیسز میں جائیں, ڈسکرپشن میں جائیں, ڈسکرپشن میں ڈسکرپٹیوز میں جائیں اور یہاں پہ اپنے جو ویریبلز ہیں جن کے ہم نے زی اسکورز بنانے ہیں وہ ان کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. اب ہم کہہ رہے تھے کہ ایٹیٹیوڈ کا امپیکٹ جو ہے انٹینشنس کے اوپر ہے, لیکن یہ ماڈریٹ ہو رہا ہے. کس سے ماڈریٹ ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کی جاب نیچر سے ماڈریٹ ہو رہا ہے. تو ہم ایٹیٹیوڈ کا بھی زی اسکور نکالنے کی کوشش کریں گے اور نیچر آف جاب کا بھی زی اسکور نکالیں گے. یہاں پہ یہ آپشن ہے سیو اسٹینڈرڈائز ویلیوز ایز ویریبلز. اس کو جب آپ کلک کر دیں گے تو یہ آگے جا کے آپ کے ان کے زی اسکورز بنا دے گا. ان کے آگے جا کے انہی جو ہیں ان کے زی اسکور بنائے گا. اس وقت آلریڈی جب آپ اس کو اوکے کر دیں گے تو آٹومیٹکلی 2 ویریبلز اور بنا دے گا, اور وہ 2 ویریبلز ایسے ہیں. یہ آپ کے پاس زی ویریبل اسکورز بنا دے گا جو کہ آپ کے پاس یہاں پہ اس نے بھی نہیں بنایا. اس کو ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں ایک دفعہ. ہم دوبارہ اس کو کرتے ہیں اسٹیپ کو. ہم ڈسکرپٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہمارا مین یا ایٹیٹیوڈ جو نکلا ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہم جاب نیچر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ہمیں زی اسکورز بنا دے. تو یہ کیا کرے گا, ان کے زی اسکورز بنا دے گا. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کا ڈیٹا فائل کے اندر اب جائیں یہاں پہ, تو آپ کے ڈیٹا ویو کے اندر یہ دیکھیں اس نے ایک ZD4 بنا دیا ہے اور ZATT5 بنا دیا ہے. بیسکلی اس نے زی اسکورز ایک ZATT5 بنا دیا ہے اور ZD4 بنا دیا ہے, وچ انڈیکیٹس کہ 2 نئے ویریبل بن گئے ہیں. اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ دی اینڈ یہاں پہ
اس نے 2 نئے ویریبل بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ, سبجیکٹو نارم, ISTK, اور یہ ہمارا پاس بیسکلی نیچر آف جاب کا تھا کہ پرماننٹ ہے. تو ہم نے اس کے بیسس کے اوپر ہم نے اس کو دیکھا اور اس کے زی اسکورز ہم نے بنا دیے. ٹھیک ہے جی, اب یہ زی اسکور جو بن گئے ہیں, اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے کمپیوٹ کرنا ہے انٹریکشن ویریبل. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹرانسفارم میں جائیں گے, کمپیوٹ میں جائیں گے, یہاں پہ آپ لکھیں گے اپنا نیا ویریبل کا نام انٹریکشن. کس کے درمیان میں انٹریکشن کس کے درمیان میں, ایٹیٹیوڈ اینڈ ایٹیٹیوڈ کی اور آپ کے نیچر آف دا جاب کے درمیان میں تھا. ٹھیک ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہم نے اپنا نام کوئی بھی بنا کے لکھ دیا, لیکن یہ تھوڑا سا انٹریکشن ویریبل بٹوین ایٹیٹیوڈ اینڈ نیچر آف دا جاب کا ہم بنانا جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ہم زی اسکورز لیں گے, ایکچوئل نہیں لیں گے, زی ایٹیٹیوڈ کو لیں گے, درمیان میں ہم ملٹیپلیکیشن کر دیں گے سائن, پھر ہم جاب نیچر کا سائن دیں گے, تو اب Z80 انٹو ZD4 کا آپ کا آ جائے گا. تو یہ بیسکلی آپ کا یہ زی اسکورس کے اوپر آپ کا نیا ویریبل انٹریکشن بن جائے گا. اس کو ہم اوکے کریں گے, اور پھر ہم جب جا کے دیکھیں گے اپنے ڈیٹا سیٹ کے اندر, تو ویریبل ویو کے اندر بھی اس نے انٹریکشن ویریبل بنا دیا, یہ دیکھیں, اور ڈیٹا ویو کے اندر بھی اگر جائیں تو اس نے ایک نیا ویریبل بنا دیا, ہر ایک ملٹیپلائی کر کے ان کا رزلٹ یہاں پہ اس کا ملٹیپلائی کر کے, تو ایٹیٹیوڈ اور ZD کا ملٹیپلائی کر کے ان کا جو رزلٹ ہے وہ یہاں پہ شو کر دیا اس نے. اب ہمارے پاس کیا ہو گیا, ٹوٹل نمبر آف جو ویریبلز ہو گئے ہمارے لیے, سبجیکٹو نارم, آپ کے پاس ایٹیٹیوڈ, انٹینشن ٹو شیئر, اور جو ہے پھر آپ کے پاس ڈیموگرافک ویریبل آ گیا, بیسکلی آپ کا نیچر آف جاب, اور پھر ہم نے ایک انٹریکشن ویریبل بنا لیا. تو اب ہمارے پاس اگر جو اسٹیپ ہے اس کے ریگریشن انالیسس کا, اس کی طرف چلتے ہیں. ریگریشن انالیسس میں ہم کیا کریں گے, ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اندر ہم اپنا جو ہے ہمارا ویریبل انٹینشن ٹو شیئر ISTK 5 کو انٹر کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا مین اسکور نکالا ہوا ہے ہم نے آلریڈی. اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل میں اوریجنل زی اسکورز والے نہیں, اوریجنل جو ایٹیٹیوڈ والا ہے اور اوریجنل جو ہے آپ کا جاب نیچر جو ہے, اس کو آپ انٹر کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن آ رہی ہے نیکسٹ کی, جب اس کو نیکسٹ کو پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنے انٹریکشن ویریبل کو انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد اسٹیٹسٹکس میں جا کے یہاں پہ آپشن ہے R² چینج کی, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے, R² چینج کی ہمیں آؤٹ پٹ میں ویلیو چاہیے, اور اوکے کر دیں گے. تو اب یہ کیا کرے گا, زی اسکورز نکال رہا ہے. جو مین چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہی ہے, یہ والا ٹیبل ہے, ماڈل سمری کا ٹیبل ہے, جس میں R² چینج بتا رہا ہے. اور بیسکلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو R² چینج آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے 0.004 ہے, اور یہ اپیرنٹلی اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ چینج جو ماڈریشن رول ہے وہ اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا ہے اس کیس میں, جو پرماننٹ اور نان پرماننٹ کے درمیان میں جو ہمارا جو تھیوری تھی کہ یہ انٹریکٹ جب اگر کرے گا, یہ اس وقت جب یہ انفلوئنس کرے گا تو یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ویک ہو جائے گا, اور جب یہ اس میں وہ پرماننٹ امپلائی کرے گا تو یہ ریلیشن شپ جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گا. یعنی جب ٹیمپریری امپلائیز کو دیکھا جائے گا تو یہ بیسکلی آپ کے درمیان میں ریلیشن شپ ویک نظر آئے گا, کیونکہ ٹیمپریری لوگ جو ہیں وہ شیئر کرنا نہیں پسند کرتے, ان کی تو جاب ویسے ہی ٹیمپریری ہے, وہ ان کا کوئی لمبے چوڑی کمٹمنٹ ہے نہیں, وہ اپنی جاب کو بچانے میں لگے ہوں گے, واٹ ایور دا تھیوری واز, بٹ دس ڈیٹا ڈزنٹ پروو دیٹ. ایکچولی اگر آئیڈیل کیس ہوتا تو یہاں پہ اگین سگنیفیکنس لیول جو آپ کی آتی ہے, ایف سگنیفیکنس چینج کی آنی چاہیے, 0.05 کے قریب آئے گی, تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جو یہ ان دونوں کے درمیان میں جو چینج آ رہا ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے. اب اس میں R² کے درمیان, R² کے درمیان میں جو چینج آ رہا ہے وہ 0.004 ہے, وچ اتنا زیادہ نہیں, یعنی کہ
جہاں پہ آپ کے پاس وہ لوگ جو پرماننٹ ہیں ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے تو ان کی انٹینشن ایٹیٹیوڈ انٹینشن کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس ڈیٹا کا اور اس ڈیٹا کا جو کہ ان لوگوں کا جن کی جاب ٹیمپریری ہے ان کا جو ریلیشن شپ ہے بٹوین انٹینشن اور بٹوین ایٹیٹیوڈ اینڈ انٹینشن، وہ دونوں سیٹس کا اگر ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو آر اسکوئرز دونوں کے آ رہے ہیں دونوں میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، دونوں کے آر اسکوئرز کی جو ویلیو جو ہے وہ تقریباً سیم ہی آ رہی ہے. تو اپیرنٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا چینج نہیں آیا آر اسکور میں. اس لحاظ سے پھر کیا ہوا، اس لحاظ سے ہمارا یہ اگر یہ ہائپوتھیسس ہے کہ یہ ماڈریٹ کر رہا ہے تو یہ ٹرو نہیں ہوا اس کیس میں. بٹ اگر یہ ٹرولی ماڈریٹ کرتا تو یہاں پہ یہ ویلیو ذرا بڑی ہوتی، مے بی 0.044 ہو سکتی تھی یا 0.8 ہو سکتی 0.08 ہو سکتی تھی، اور یہاں پہ یہ 0.005 یا 0.05 ہوتا ہے یا 0.01 ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کے درمیان میں چینج ہے. تو اکارڈنگ ٹو اس ڈیٹا میں یہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ پروو نہیں ہوا. تو یہ اسٹیپس تھے آپ کے ٹو چیک ہاؤ دی ماڈریشن لیول. تو اب ہم چلتے ہیں اپنا نیکسٹ جو ہے ہمارا جو ٹیسٹ ہے اپنی میڈیشن کا. میڈیشن کے اگر ہم دیکھیں تو اس ماڈل کے اندر ہم نے وہی کہا کہ یہ میڈیشن ہے، یہ جو بات میں لال لائن سے بنا رہا ہوں یہ میڈیشن کی لائن ہے، دس از دا میڈیشن. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اس پہ انفلوئنس کرتا ہے. پھر یہ تو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ میڈیٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، میڈیٹ بٹوین سبجیکٹو نارم اینڈ انٹینشنز. تو وہ ان دونوں کے درمیان میں میڈیٹ کر رہا ہے، یعنی یہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے انٹو سبجیکٹ نارم جو ہے یہ ویریبل ایک طرح سے ٹرانسفارم ہو کے ایٹیٹیوڈ بن رہا ہے اور ایٹیٹیوڈ آگے جا کے انفلوئنس کر رہا ہے. تو یہ ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا میڈیشن کا ہے. اس میں جو ایک ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہیومن کیپٹل ہے، ایچ سی اسٹینڈس فار ہیومن کیپٹل، اگر آپ کا بہت ہمارا اوریجنلی ہم کہتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل جو ہے وہ اس کا ریلیشن شپ ود پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن ہے. جتنا زیادہ ایک آرگنائزیشن میں ہیومن کیپٹل زیادہ ہوگا، جتنے اچھے لوگ ہوں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں ان کی جو اس آرگنائزیشن کی پرفارمنس اتنی زیادہ ہوگی. اب ہم کہتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل جو ہے وہ ایکچولی ایک تو یہ آپ ریلیشن شپ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایکچولی ہیومن کیپٹل، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ہیومن کیپٹل جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے انٹو واٹ وی کال ایز کسٹمر کیپٹل. ٹھیک ہے، اور کسٹمر کیپٹل پھر بعد کے پرفارمنس پہ انفلوئنس کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی انفلوئنس تو کرتا ہے، لیکن ایکچولی جو اس کا ٹرو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن کیپٹل ڈائریکٹلی نہیں انفلوئنس کرتا، وہ انڈائریکٹلی کس کے تھرو کرتا ہے، وہ ہیومن کیپٹل جو ہے وہ کسٹمر کیپٹل پہ انفلوئنس کرتا ہے، اور کسٹمر کیپٹل جو ہے وہ جو آپ کے پرفارمنس کا ہے. اب اس کے پیچھے لاجک وہ یہ کہتے ہیں، یہ بیرن کینی کا میتھڈ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دو ویریبلز ہیں جن کو ہم جب کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں کہ ایکچولی یہ اس کے درمیان میں ایک اور اس ویریبل جو ہے وہ اس میں ٹرانسفارم ہوتا ہے اور پھر وہ ایکچولی اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے صحیح معنوں میں. تو دا لاجک از کہ اگر کوئی دو ویریبلس کو ڈائریکٹلی ان کو دیکھا جائے گا تو ان کے درمیان میں ریلیشن شپ شاید نظر تو آئے، لیکن بہتر جو اگر ریلیشن شپ ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی سرٹن چیزیں اتنی ایسوسیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ سرٹن ویریبلس کا امپیکٹ جو ہے بہت مختلف چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کا لیٹس ہیومن کیپٹل کا امپیکٹ وایا ایکچولی کسٹمر کیپٹل جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گا، کیونکہ ہیومن کیپٹل کا ریلیشن شپ ود کسٹمر کیپٹل زیادہ ہے اور کسٹمر کیپٹل جو ہے وہ آپ کا پرفارمنس کے ساتھ زیادہ ہے. تو لاجک یہ ہے کہ جتنا اچھا زیادہ ہیومن کیپٹل ہوگا اتنی اچھا کسٹمر کیپٹل ہوگا، اتنی ہی اچھی آپ کی کسٹمر سے ریلیشن شپ ہوگی، اتنے ہی اچھے آپ کے کسٹمر کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں گے، کیونکہ آپ کے اچھے امپلائیز ہوں گے، وہ اچھی طرح سے ڈیل کریں گے آپ کے کسٹمرز کو. اچھی طرح سے جب آپ کسٹمر کو ڈیل کریں گے تو آرگنائزیشن جو ہے وہ بہتر طور پہ پرفارم کرے گی، اس کی آؤٹ پٹ جو ہوگی بہتر ہوگی، کیونکہ کسٹمر زیادہ ان سے خوش ہوں گے، ان سے زیادہ بائنگ کریں گے، پرچیزنگ کریں گے اینڈ سو فورتھ، جس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اب یہ تھیوری ہے. اب تھیوری میں اگین وہ جو اس کیس میں جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل کا جو رول ہے وہ ایکچولی وایا سی سی ہے. تو بیرن کینی کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا جو ریلیشن شپ ہے، اس کا جو ریلیشن شپ کا جو کوفیشنٹ ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں، یہ جو وایا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں
یہ جو کوفیشنٹ بن رہا ہے ایکچولی یہ ایرو تو ڈائریکٹ بنا ہوا ہے لیکن یہ ایکچولی سگنیفائی کس کا کر رہا ہے, یہ جو ریلیشن شپ بن رہا ہے نا یہ اس کے تھرو جو بن رہا ہے یہ جو ہمارا آ رہا ہے اس کو بیسکلی کہتا ہے سی ڈیش ہے. سی ڈیش کو کہتا ہے کہ یہ جو کوفیشنٹ ہے ریلیشن شپ کا کوفیشنٹ جو ہے اس میں اور پہلا جو ریلیشن شپ جو کوفیشنٹ ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ زیادہ اچھا ہے کہ انڈائریکٹلی ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جو وہ زیادہ بہتر طور پہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ بہتر طور پہ ایکسپلین کر رہا ہے تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس سی از یور کوفیشنٹ وچ از میجرنگ دی پرفارمنس, اور پرفارمنس کو اگر ہم کہتے ہیں از اے فنکشن آف ہیومن کیپٹل, تو اس پرٹیکولر جو ماڈل ہے اس کیس میں اس کا جو ایکویژن جو بنتی ہے وہ کہتا ہے کہ پرفارمنس از اے فنکشن آف ہیومن کیپٹل, اور یہ جو کوفیشنٹ کی ویلیو دے رہا ہے وہ 0.374 دے رہا ہے اور اس کا سگنیفیکنس لیول جو ہے وہ 0.003 ہے. تو یہ اپیرنٹلی جب ہم اس کو ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں تو دس از واٹ اٹ از, لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وایا ہیومن کیپٹل ٹو کسٹمر کیپٹل اینڈ کسٹمر کیپٹل ٹو پرفارمنس جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ماڈل بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو آپ کا پرفارمنس ہے اس کا از ایکولس ٹو دی فنکشن آف ہیومن کیپٹل اینڈ کسٹمر کیپٹل وچ از ایکولس ٹو 0.1238. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو ہے آپ کا اس کی جو پی کی ویلیو ہے وہ 0.205 ہے. اب کہتا ہے کہ if C dash becomes 0 then full mediation exists, otherwise it will be partial mediated. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو ہمارا C ڈیش جو ہے وہ 0 کے قریب چلا جاتا ہے, یعنی 0 کے قریب اگر اس کی ویلیو آ جاتی ہے اور جو ہمارا اوریجنل ہے اس کمپیئر کریں ہم اوریجنل کے ساتھ اس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں جو اس کوفیشنٹ کو اس کوفیشنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں, ان دونوں کوفیشنٹ کو کمپیئر کریں اور یہ اس کی ویلیو اور اس کی ویلیو دیکھیں تو اس میں اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے تقریباً 0 کی طرف چلی جا رہی ہے. جب اس کے وائس کو دیکھا جا رہا ہے ڈائریکٹلی دیکھنے کے جائے وائس کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ تقریباً 0 کے برابر ہو جائے تو پھر کیا ہے ہم کہیں گے کہ فل میڈیشن ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم وایا دیکھیں اس کے ان تینوں کو ملا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ویریشن جو ہے وہ بیسکلی آپ کا کسٹمر کیپٹل کیپچر کر رہا ہو تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی جو ہے جو میڈیشن جو ہے وہ پروو ہو جاتی ہے. میننگ یہ کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو وایا اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 0 کے قریب چلی جائے تو یہ اس کی فل میڈیشن کی ایک جو ہے انڈیکیشن ہے. اور اس کو اگر ہم SPSS میں دیکھیں تو یہ کیسے کریں گے, ہم سینیریو ہمارے پاس وہ یہی بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس جو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم بیسکلی اس کیس میں سبجیکٹو نارم جو ہم کہتے ہیں اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا سبجیکٹو نارم جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ہمارے جو کیس ہم لے کے چل رہے ہیں سبجیکٹو نارم وایا اس کے اگر اس کو ڈائریکٹلی دیکھیں گے تو اس کی ویلیو جو آئے گی وہ C ہے, اور جب اس کے تھرو آئیں گے ہم تو جو اس کی ویلیو آئے گی C ڈیش ہوگی. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ C ڈیش اگر یہ 0 کے قریب چلا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ میڈیٹ کر رہا ہے آپ کے ان دو ویریبلس کے درمیان میں. تو اسی کو ہم SPSS میں اگر ہم دیکھیں تو اسی سینیریو کو ہمارے پاس یہ تینوں ویریبلز ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کا یہ ہے, اس میں بیسکلی ہم اسٹریٹ انالیسس کے پورشن میں ریگریشن میں لینئر کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں بیسکلی ہمارے پاس اگین ہم نے 2 ریگریشن ایکویژنز بنانی ہوتی ہیں سیپریٹلی. اس میں جو فرسٹ ہماری ریگریشن ایکویژن بنائیں گے یہ پچھلی ایکسرسائز ہے. پہلا جو ہماری جو ہے ہماری پاس جو ریگریشن ایکویژن آ رہی ہے وہ ہماری آئے گی بیسکلی اس میں ہم سبجیکٹو نارم کو ہم نے کس کے ساتھ دیکھنا ہے, ڈائریکٹلی ہم نے دیکھنا ہے. اور سبجیکٹو نارم کا جو بیٹا یہ کوفیشنٹ جو آئے گی
جو بیٹا کوفیشنٹ کی جو ویلیو آئے گی ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا آ رہی ہے. اس کیس میں اگر ہمارے پاس سبجیکٹو نارم کا امپیکٹ جو ہے انٹینشن ٹو شیئر ڈائریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا رزلٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ ریگریشن ایکویشن بنا رہا ہے. اس میں ہمارے پاس اس میں ایک سیکنڈ ہم نے ایک چیز آپشن آف نہیں کی, اس کو پھر رن کرتے ہیں. اینالائز ریگریشن لینئر اسٹیٹسٹکس میں ہمیں اسکوائر نہیں چاہیے, ڈسکرپل چاہیے اور ماڈل فٹ. یہ ٹھیک ہے, اوکے. اب اس کو رن کرتے ہیں. اوکے اس کیس میں سبجیکٹو نارم کا امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس. اور ریکوائرمنٹس میں ہم کیا ڈیپینڈنٹ ویریبل آپ کا ہے ITSK5, انڈیپینڈنٹ ویریبل SNN5 ہے. اس کے ریلیشن شپ کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں جو ویلیو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس انسٹینڈرڈائز سبجیکٹو نارم کی کیا ویلیو آ رہی ہے, جو کہ اس کیس میں 315 ہے اور یہ سگنیفیکنٹ ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیں. یہ بیسکلی آپ کی سی ویلیو جو ہم نے سی کا نکالی تھی, جو ریلیشن شپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, کس کا ریلیشن شپ ہم نے دیکھا تھا سبجیکٹ نارم کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے کس کے اوپر, انٹینشن ٹو شیئر. تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا جو ویلیو آ رہی ہے کوفیشنٹ کی جو انسٹینڈرڈائز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے. اسی کو اگر ہم جا کے دوبارہ دیکھیں ریگریشن انالیسس, اس میں اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو بھی ہم انٹر کر دیتے ہیں, اور ان دونوں کو جب ہم ملا کے اس ریگریشن ایکویشن کو دیکھیں گے تو اب ہم نے سبجیکٹ نارم کی ویلیو کو دیکھنی ہے. پہلے جو تھی 0.3 تھی اور اب یہ ہے 0.2 ہے, وچ از اگین, اور یہ سگنیفیکنٹ بھی ہے. بیسکلی یہ سبجیکٹو نارم کی ویلیو جو ہے یہ 0 کے قریب جتنی چلی جائے گی یہ 0 کے قریب ہونی چاہیے تھی اور یہ انسگنیفیکنٹ ہونی چاہیے تھی. اگر تو یہ فلی آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ میڈیٹ کر رہا ہوتا تو سبجیکٹو نارم کی ویلیو جو اس کا بیٹا کوفیشنٹ ہے وہ 0 کے قریب چلے جانا چاہیے تھا اور اس کی سگنیفیکنس انسگنیفیکنٹ. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں سبجیکٹو نارم جو ہے وایا انفلوئنس کرتا ہے, ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کرتا. تو اس میں پھر لاجک اس کی وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ویریبل کے کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی کنورٹ ہوتا ہے ٹو اندر ویریبل اور وہاں سے انفلوئنس کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کو جب اس ویریبل کے ساتھ دیکھیں گے, اس ویریبل کے ساتھ اس کو ملا کے اس کی ریگریشن ایکویشن کریں گے, دیکھیں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 0 آنا چاہیے, اور جو دوسرا ویریبل ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اسٹرانگ اور پازیٹیو اور ہائی آنا چاہیے. تو اس کیس میں اگین ہمارے پاس جو یہ اکارڈنگ ٹو دس ڈیٹا ہے اپیرنٹلی یہاں پہ ہمارے پاس یہ سبجیکٹو نارم کی جو ویلیو آ رہی ہے یہ اتنی جو ہے چینج نہیں ہوئی, یعنی سوری چینج کی وجہ ایکچولی اتنی ڈراپ نہیں ہوئی, اس کو 0 کے قریب چلے جانا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو بیرن اینڈ کینی. اب یہ میتھڈ جو ہے یہ کسی حد تک جو ہے آلدو کافی زیادہ پریکٹس ہے لیکن کافی زیادہ اس پہ کرٹیسزم بھی ہے. اس کے مقابلے کے اوپر اسی ڈیٹا سیٹ کے اوپر اگر ہم کچھ اور ٹولز ہیں جیسے سوبل کا ٹیسٹ ہے یا پھر پریچر اینڈ ہیز کا ٹیسٹ ہے, اگر اس کو ہم اپلائی کریں تو اٹ ہیز بین پروون کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اور اپیرنٹلی جو بیرن کینی کے حساب سے تو یہ میڈیٹ نہیں کر رہا ہوتا, جو چینج ہے یا وہ جو ویلیو ہے جو آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی تھی وہ اتنی ڈراپ نہیں ہوتی, لیکن بیکاز آف سائز آف دا ڈیٹا اینڈ نمبر آف ویریبلس اس کی وجہ سے کبھی کبھار آپ کے ریزلٹس اتنے صحیح نہیں آتے. تو اس میں پریچر اینڈ ہیز اینڈ سوبل ٹیسٹ ان لوگوں نے کچھ ایڈوانس ٹیکنیکس یوز کی ہیں جو کہ آپ کے اس طرح کے سینیریو کو اور ڈیٹیل میں اور مور انہینس طریقے سے دیکھتا ہے. اس جو پریچر اینڈ ہیز ہے اگین یہ کیا کرتا ہے کہ بوٹ اسٹریپنگ کا ایک میتھڈ ہے جس سے آپ کی کیا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کو جو ہے وہ
اور مزید اس کا اگر سیمپل سائز چھوٹا ہے تو اس کو سیمپل کو انہینس کر کے اس کی میگنیفیکیشن کر کے اسی ڈیٹا کی میگنیفیکیشن کر کے اس کو جب رن کرتا ہے اور اس رن کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ امپیکٹ کتنا آ رہا ہے. تو اس میں یہ بیسکلی یہ ٹیسٹ جو ہے یہ زیادہ مائنیوٹلی دیکھتا ہے آپ کے اس میڈیشن افیکٹ کو. اور اٹ ہیز بین پروون نمبر آف ٹائمس کہ آپ کے پاس اگر یہ سرٹن ویریبلس کا رزلٹ ہے وہ میڈیشن اتنی صحیح نظر نہیں آ رہی ہوتی. اگر ہم بیرن اینڈ کینی سے دیکھیں تو پریچر اینڈ ہیس کے اگر ہم ٹیسٹ کو اپلائی کریں تو وہ بیسکلی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اس کے اندر ہے. تو اگین ڈونٹ جسٹ ریلائی آن بیرن اینڈ کینی میتھڈ ٹو سی کہ میڈیشن ہو رہی ہے. اگر وہاں پہ ہو رہی ہے اور پھر پریچر اینڈ ہیس کے میتھڈ میں بھی ہو رہی ہے تو یہ تو اس کو بیسکلی آپ کا آگمنٹ کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن جو موسٹ لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنیک ہے وہ پریچر کی ہیز کی ہے. وہ بیسکلی کیا کرتا ہے, انہوں نے ایک میکرو سا بنایا ہوا ہے جو ایس پی ایس ایس کے اندر ہی آتا ہے. انفارچونیٹلی ابھی میرے پاس اس کا وہ ایکسیس نہیں ہے, لیکن بیسکلی دیٹ میکرو از اویلیبل آن دی نیٹ. اگر اس میکرو کو آپ رن کریں گے تو وہ بیسکلی آپ کو کیا دے گا, آپ کو ایک کانفیڈنس انٹرول دیتا ہے بٹوین دا ٹو سینیریوز. اور جو کانفیڈنس انٹرول ہے اگر اس کے اندر 0 کی ویلیو آ رہی ہے تو وہ انڈیکیٹ کرے گا لیک آف سگنیفیکنس. اگر جو کانفیڈنس انٹرول بٹوین دی ٹو سینیریوز جس میں ایک میڈیشن ایک ڈائریکٹلی ٹیسٹ ایک ڈائریکٹلی آپ نے ویریبلس کے درمیان میں ریلیشن شپ کو چیک کیا اور ایک انڈائریکٹلی آپ نے وایا دا میڈیٹنگ چیک کیا تو وہ ان کو چیک کرتا ہے. لیکن وہ ایک کانفیڈنس انٹرول ڈیولپ کرتا ہے جس کے اندر اگر اس کانفیڈنس جو انٹرول ہوتا ہے اس کے درمیان میں اگر 0 کی ویلیو آ جاتی ہے تو انڈیکیٹس لیک آف سگنیفیکنس, یعنی ان کے درمیان میں ڈفرینس نہیں ہے اتنا. اف 0 از ناٹ انکلوڈیڈ دین میڈیشن سگنیفیکنٹ. اگر 0 اس کے اندر نہیں ویلیو کے اندر آتا تو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ان دونوں کے درمیان میں جو ہے میڈیشن ہو رہی ہے. اور if there exists 0 between upper and lower values then there is no mediation. یہ بات پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں. تو اس کو اگر آپ مزید میڈیشن کے ٹیسٹ کے دیکھنا ہے تو اس کے لیے اگین آپ کوشش کریں کہ پریچر اینڈ ہیس کا میتھڈ ہے جو کہ میکرو اویلیبل ہے اور بہت آسانی سے آپ کو ایکسیسیبل ہے. نیٹ سے اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں اور فری ہے, یا آپ کے ایس پی ایس ایس کے اندر ہی انسٹال ہو جاتا ہے. اور سٹیپس اس کے بالکل ایسے ہی ہیں. اس میں آپ جہاں پہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہے, کہاں پہ آپ نے ڈیپینڈنٹ ہے. پہلا کیس میں کیا ہے, دوسرے کیس میں آپ کون سا انڈیپینڈنٹ ہے, کون سا میڈیٹنگ لے رہے ہیں, اور پھر کس کو ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں اپنا جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ان کو, اور اس کے بیسس پہ وہ کیا کرتا ہے, وہ اگین یہ ویلیو سی اینڈ سی ڈیش کی ویلیو نکال کے ان کے درمیان میں ایک کانفیڈنس انٹرول نکالتا ہے. اور یہ چینج جو ہے یعنی ان میں جو ڈراپ ہے اس کو دیکھا ہے کہ سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں ہے, پہلے جو تھی اور اب جو ہے ویلیو آئی ہے جو کوفیشنٹ آف آپ کا پرٹیکولرلی جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس میں اگر ڈراپ آئی ہے تو وہ اور وہ اس کو کیونکہ میگنیفائی کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں جو بھی چینجز ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا ہوتا ہے, اور سلائٹ چینجز بھی جو ہے وہ انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور اگر زیادہ چینجز آ رہی ہوں تو تب بھی وہ کلیئرلی بتا دیتا ہے. تو دس از اگین اے مچ بیٹر ایڈوانس میتھڈ ٹو سی کہ آپ کے ان ویریبلس کے درمیان میں جو ہے میڈیشن کا رول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ پریچر اینڈ ہیس کو میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں. اوکے, یہ تو ہو گیا ہمارے میڈیشن اور ماڈریشن کی ہم نے بات کر لی. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ جو چیزیں تھیں ہماری جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اس میں ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے سرٹن ویریبلس کے درمیان میں جو ہے وہ آن اے سرٹن گروپ ڈفرینسز کو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. جیسے کہ انٹینشنس ٹو شیئر کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں میل فیمیل کی جو ہے انٹینشنس کیا میل کی زیادہ ہے فیمیل سے, یا فیمیل کی میل سے زیادہ ہے. تو ہمارا ایک ریسرچ کوشچن یہ بھی تھا. اس طرح کا اگر ہمارے سیناریو ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ٹیسٹ ہے ایس پی ایس ایس سے, وہ کیسے ہم کریں گے. اگین ہمارے پاس انٹینشن ٹو شیئر کا ڈیٹا یہ پڑا ہوا ہے, اور ہمارے پاس جو جینڈر کا ڈیٹا ہے D1 میں پڑا ہوا ہے. D1 میں ہمارے پاس جینڈر پڑا ہوا ہے جو کہ میل اور فیمیل ہے, ٹھیک ہے. اور
ہمارے پاس IST کے 5 کے اندر ہمارے انٹینشن کا ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کمپیئرنگ مینس انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہم کا اس کو یہاں پہ یوز کریں گے. وجہ بیسکلی یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ پیڈ تو نہیں ہے, ایک ہی کا بیفور اینڈ آفٹر کا تو ڈیٹا نہیں ہے, نہ ہی یہ 1 سیمپل ہے. ٹھیک ہے, 1 سیمپل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ویلیو دی ہوئی ہے اور ہم اپنی جو گروپ جس کا ہم نے رسپانس جو ہم نے جس کو انالائز کرنا ہے جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو اس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ڈفرینس ہے کہ نہیں دے. تو وہ ہمارا 1 سیمپل ٹی ٹیسٹ ہے. یہ انڈیپینڈنٹ, یہ جو کیس ہے یہ انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ کا ہے. اور پیئر میں ہوتا ہے کہ بیفور دین آفٹر کا سینیریو ہوتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیفور دا ٹیسٹ آفٹر دا ٹیسٹ. تو انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ کا ہم دیکھیں تو اس کو اگر ہمارے پاس آتا ہے, ہمارے پاس گروپنگ ویریبل جو ہے وہ کیا ہے, جینڈر. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں جینڈر کو. گروپ 1 میں ہم کہتے ہیں ہمارا ایک گروپ 1 ہے اور دوسرا ہمارا جو ہے اس کی ویلیو کیا ہے, گروپ 2 ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کس پہ انالیسس کرنا چاہتے ہیں, ہم کس کے اوپر, ہم کس ویریبل کے اوپر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, انٹینشن ٹو شیئر کے اوپر. ٹھیک ہے جی, اگر ہم دیکھیں اس کے انالیسس ٹی ٹیسٹ نکالا اس نے. اس میں جو آپ نے ہم جو دیکھنا ہے بیسکلی ٹی کی ویلیو دیکھنی ہے اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمارے پاس جو ٹی کی ویلیو آ رہی ہے وہ 0.400 آ رہی ہے اور یہ جو سگنیفیکنس لگا ہے 0.690 ہے. اپیرنٹلی اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ میل اور فیمیل کے درمیان میں انٹینشن ٹو شیئر کا کوئی خاص فرق نہیں ہے. دیر از نو ڈفرینس بٹوین میل اینڈ فیمیل, کیونکہ یہ جو ہے سگنیفیکنس میں ڈفرینس نہیں آ رہا ان دونوں کے درمیان میں. اسی طرح اگر ہم اسی کو ایک اور طرح سے نکال کے دیکھتے ہیں, یہاں پہ ہم انٹینشن کی جگہ پہ ہم لیٹس سے سبجیکٹو نارم کا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا آ رہا ہے. اس پہ بھی اپیرنٹلی اتنا نہیں آ رہا, نان سگنیفیکنٹ ہے. تھرڈ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کے اوپر اوکے, اس میں بھی اتنا نہیں ہے. تو اپیرنٹلی یہ جو نارمس کا امپیکٹ ہے یا جو ایٹیٹیوڈ کا فارمیشن ہے, جو انٹینشن کا جو فارمیشن ہے, اس میں کوئی ہمارے اکارڈنگ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس میں کوئی جو جینڈر کا انفلوئنس نہیں ہے. یہ میل ہو یا فیمیل ہو, ان کا جو یہ جو پروسیس ہے, مینٹل پروسیس ہے مائنڈ کا, آف ایٹیٹیوڈس کا انفلوئنس جو انٹینشن پہ ہے یا سبجیکٹو نارم کا امپیکٹ انٹینشنس پہ ہے, اس میں یہ اٹس ناٹ بائس ٹو جینڈر, اٹس ناٹ انفلوئنس بائی جینڈر. اسی طرح ہم ایک اور کسی ویریبل کو دیکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس انسٹیڈ آف جینڈر ہم دیکھتے ہیں ایج کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایج جتنی زیادہ ہوگی تو کیا اس سے اوکے ایج کا نہیں کر سکتے. ایج کے لیے ایشو ہے کہ ایج کو ہم نے ایج جو ہے کیٹیگوریکل ڈیٹا نہیں ہے, اس کا ہمیں نکالنا مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن پہ دیکھ لیتے ہیں. ایجوکیشن کا ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ کیٹیگوریکل ہے. لیٹس سی جسٹ منٹ, لیٹس گو بیک کہ ہمارا جو ایجوکیشن تھا, یس کیونکہ ایج ہمارا جو تھا وہ نامنل ڈیٹا نہیں تھا, وہ کیٹیگوریکل ڈیٹا نہیں تھا, اس لیے اس کے اوپر ہمارا ٹی ٹیسٹ نہیں اپلائی کیونکہ اس میں گروپس نہیں بن پا سکتے. لیکن ایجوکیشن میں یس ہمارے پاس گروپ بن سکتے ہیں. ہمارے پاس 1 2 3 4 5 گروپس ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان گروپس کے درمیان میں کیا ڈفرینس ہے کہ نہیں ہے. اب کیونکہ یہ گروپس زیادہ ہیں, 2 سے زیادہ ہیں, تو پھر ٹی ٹیسٹ نہیں لگے گا, پھر ہم انووا کا ٹیسٹ لگائیں گے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 2 گروپس کے درمیان میں ہے صرف ڈفرینس دیکھنا ہے تو پھر تو ہمارے پاس ٹی ٹیسٹ لگ جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہوں اور یہ سارے گروپ جو ہیں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے یہاں پہ انووا لگائیں گے. تو اس کیس میں ہم
آپ چلتے ہیں گرافس انالیسز میں. آپ کے پاس comparing means, one way ANOVA. This is where you will have your dependent variable is, let's say, intention to share ہم کہتے ہیں جس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں over the 5 ایجوکیشن لیولز. ہم کہہ رہے ہیں کہ let's say کہ جو میٹرک ہے, ایف اے ہے, یا بی اے ہے, یا ایم اے ہے, یا پی ایچ ڈی ہے, ان 4-5 گروپ کے درمیان میں جو انٹینشن ٹو شیئر کا لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لیٹس سے دس از یور تھیوری, دس از یور ہائپوتھیسس. اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں. انٹینشن ٹو شیئر میں ہم جاتے ہیں, یہ ہمارا ڈپینڈنٹ ویریبل ہے, اور جو فیکٹر اس پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا کیا ہے, ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. اوکے, اکارڈنگ ٹو دی ریزلٹ اگین یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ گروپس کے درمیان میں اتنا فرق نہیں ہے, یعنی آپ کے پاس جو ڈفرینس ہے وہ اتنا نہیں آ رہا آپ کا بٹوین دی ڈفرینٹ گروپس, یعنی کہ آلٹرنیٹ آپ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ڈفرینس ہے, جبکہ نل ہائپوتھیسس کہتا ہے کہ دیر از نو ڈفرینس. تو جو ایکچوئل ہائپوتھیسس ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں ڈفرینس ہے, وہ کہتا ہے کہ اتنا ڈفرینس نہیں ہے, سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں ہے. تو یہ بیسکلی اپیرنٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ ایکچوئل ہائپوتھیسس آپ کا جو ہے وہ ڈسپروو ہو رہا ہے, اور نل ہائپوتھیسس آپ کا اس کیس میں پروو ہو رہا ہے. تو یہ آپ کا اگین ایگزامپلس ہیں فار سینگ کہ آپ کیا جو ہے, اگر ملٹیپل گروپس ہیں تو ملٹیپل گروپس کے در بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ کے پاس جو ہے دین یو بیسکلی یوز انووا فار دیٹ. اگین گروپنگ ہو سک رہی ہے, تو اس نے کیا کی کہ 5 گروپس کی جو انٹینشنز ہیں ان کے لیولز کو, ان کو اس نے کمپیئر کیا ہے اور ان میں ڈفرینس کو دیکھا ہے, اور وہ ڈفرینس جو ہے ہوگا تھوڑا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے وہ اپیرنٹلی آپ کا جو ایکچوئل ہائپوتھیسس ہے اس سینس میں وہ ریجیکٹ ہو رہا ہے, اور نل ہائپوتھیسس کیس میں آپ کا ایکسیپٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کا نل ہائپوتھیسس ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں, ان سارے گروپس کے درمیان میں ڈفرینس ہے جو کہ اپیرنٹلی اس نے اسٹیبلش نہیں کیا اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا بیسکلی ہو گیا گروپ ڈفرینسز کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کمپیئرنگ مینز میں ون سیمپل ٹی ٹیسٹ کا حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ ایک پرٹیکولر لیتے ہیں اور ٹیسٹ ویلیو آپ دیتے ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ایوریج جو لیٹس سے اس کیس میں سینیریو بنایا جا سکتا ہے کہ ایج آپ کی جو ہے, یا لیٹس سے آپ کی ایج کا جو ہے ٹیسٹ ویلیو ہم کہیں کہ ایوریج ایج جو ہے ہمارے پاس رسپونڈنٹ کی وہ 30 ہے. اس کو اگر ہم چیک کریں اس کا جو مین نکل رہا ہے ہمارے پاس ایج کی جگہ 27 نکل رہا ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو نکل رہی ہے ایج کی وہ نکل رہی ہے 3.82 نکل رہی ہے. اس کے حساب سے ایج کا جو ٹی کی ویلیو آ رہی ہے -10.3 ہے, اور اس کی جو ٹی ٹیسٹ کی جو سگنیفیکنس ویلیو آ رہی ہے وہ 0.000 ہو رہی ہے. تو یہ اپیرنٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے, جو ہمارا مین ہے, جو اسٹینڈرڈ مین ہے اس سے ڈفر کر رہا ہے. اپیرنٹلی یہ اتنا کوئی لاجیکل ہماری ایگزامپل نہیں ہے, لیکن جسٹ فار سیک آف انڈرسٹینڈنگ دی ٹیسٹ اٹ سیلف, تو اس میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رسپونڈنٹ جو ہے وہ ہمارا ایج جو ہے, ہمارے پاس جو رسپونڈنٹ کی ایج جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ایج کے مقابلے میں, جیسے ہم نے کہا تھا کہ نمبر آف آورز جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یونیورسٹی کے اندر ویک میں 32 کرتا ہے, تو CIIT میں یا ورچوئل کیمپس آف CIIT میں جو ہے وہ بھی تقریباً وہ اتنا کرتا ہے, اس سے کم کرتا ہے جو بھی آپ کا ہائپوتھیسس. اگر آپ کہتے ہیں کہ کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے, وہ جو بھی آپ کا ہائپوتھیسس, نل ہائپوتھیسس میں تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یعنی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو دوسرے ہیں وہ 32 گھنٹے پڑھتے ہیں, ہمارا بھی یہ 32 گھنٹے پڑھتا ہے. اس کیس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو عام طور پہ جو امپلائیز جو IT کمپنی میں لیٹ سے جو کام کرتے ہیں ان کی ایوریج ایج جو ہے وہ جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 30 ہے. تو ہمارے پاس جو نکل رہی ہے وہ 27 پوائنٹ کچھ نکل رہی ہے, اور وہ اپیرنٹلی اس کے مطابق جو ہے وہ
फ़र्क है स्टैंडर्ड से। तो ये अगेन आपका एक सिंपल वन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट है, और ये इससे हमें पता चल रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड है उससे डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस है, ज़्यादा है या कम है, वो बात की बात है। मेन चीज़ ये है कि नल हाइपोथेसिस आपने कहा था कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस नहीं है। अगर यही एज लेट्स से 27 की जगह पर 29 पॉइंट कुछ आ जाती, 29.8 आ जाती, तो फिर 30 और 29 के दरमियान में डिफरेंस इतना ना होता, तो ये फिर आपके पास जो है ये सिग्निफिकेंस डिफरेंस ना नज़र आ रहा होता। ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये कह रहा है ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसका मतलब है आपके एक्चुअल हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है। आप कह रहे हैं कि इनमें आप कह रहे हैं कि ये एवरेज एज हमारी जो है लेट्स से वो कम है या ज़्यादा है, और नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि एवरेज एज जो है वो बराबर है। तो इस तरह की चीज़ है। तो ये हमारा बेसिकली आपका टी टेस्ट के हवाले से है, ये कंपेयरिंग मीन के हवाले से है वन सैम्पल, और जो हमारी जो पेड में है वो सिनेरियो उसी सूरत में है कि आपके पास जब आपका प्री एंड पोस्ट का डेटा हो। तो इस वक्त इस एग्जांपल के अंदर तो ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ प्री एंड पोस्ट के सिनेरियो में हम पेड सैम्पल टी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने ये एग्जांपल पहले भी कर चुके हुए हैं। तो SPSS के अंदर तो दिस यू कैन रन एज वेल, ठीक है जी। इसके अलावा SPSS के अंदर हमारे पास कुछ और यूटिलिटीज़ हैं, क्यों कहते हुए इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम वाइंड अप करेंगे अपने SPSS के जितने भी है उसमें हमारे पास SPSS में आपके पास लेगेसी डायग्राम्स हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है आपका जिसको हम हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में अगर आपको याद हो तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है अपनी डेटा की। अगर हम देखना चाहें कि एटीट्यूड जो हमारा आया है वो नॉर्मली उसके डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, तो यहाँ पे हमें वो एक बार अपने हमारे पास एक बनाएगा, बार चार्ट से बना के उसके ऊपर नॉर्मल डर्व को करा के बताएगा कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। अपेरेंटली हमारे पास ये देखें, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इट फिट्स विद दी ये जो डिज़ाइन है आपका नॉर्मल के बेल शेप जो है ज़्यादातर सेंटर में है डेटा, और कुछ आपके बाहर साइड पे डेटा भी है, ठीक है। ये कुछ डेटा आपका बाहर है, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन राइट साइड पे नहीं है। तो ये शोज़ के एटीट्यूड का डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह आपका अगर हम देखना चाहें सब्जेक्टिव नॉर्म का, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये उससे उतना अच्छा नहीं है लेकिन स्टिल फिट्स द कर्व, बहुत ज़्यादा डेटा विद इन द कर्व के अंदर है, कुछ डेटा बाहर है, उतना अच्छा नहीं है। वो थोड़ा सा स्टीप था, ऊंचा था, ये थोड़ा सा नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट बैड इनफ। इसे हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है। और इस तरह की इस तरह एक और जो चीज़ है जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है जिसको हम कहते हैं स्कैटर, सिंपल स्कैटर प्लॉट। इसमें बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो सर्टेन वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसमें देखता है कि जब इन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन बनाए तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं वो आउटलायर्स हैं। जिसमें हमारे पास लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन हम निकाल के देखना चाहते हैं, जैसे एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म के दरमियान में हम देखना चाहते हैं, और ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। और हम ना सिर्फ ये देखना चाहते हैं, हम ये भी देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके एक जो कोरिलेशन है इन दोनों के दरमियान में उसमें जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसके ऊपर फॉल नहीं हो रहे। क्योंकि आमतौर पे जब कोरिलेशन निकाली जाती है दो वेरिएबल के दरमियान में तो एक दरमियान में उनका जो प्लॉट करता है तो सेंटर ऑफ दी जो है आपका है उसमें आपके डेटा ज़्यादा होता है ऑन स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से ड्रॉ हो रही होती है आपके, और जो साइडों पे होता है वो है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इससे आपके जो है आउटलायर्स भी नज़र आते हैं और आपके सर्टेन वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन भी कितनी है वो भी नज़र आती है आपके स्कैटर प्लॉट में। अब ये देखिए ये दो वेरिएबल्स हैं एटीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉर्म, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें इन दोनों के दरमियान में तो आपका डेटा जो है वो ज़्यादातर अपर साइड पे टूवर्ड्स दी हाई साइड पे यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ डेटा जो है वो बाहर भी है। यानी मोस्टली अगर डेटा यहाँ पे है तो कुछ डेटा जो है वो बाहर भी है,
کچھ ڈیٹا وہ باہر بھی ہے. تو کیونکہ یہ آلریڈی تھوڑا سا ڈیٹا کو ٹریٹ کیا گیا ہوا ہے, آلریڈی امپروو کیا ہوا ہے, تو آپ اگین اپنے ڈیٹا کو میں اگر جو آؤٹ لائرز ہیں جو انیشلی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اپنے جو بلینک ڈیٹا ہے یا آپ کا جو آؤٹ لائرز ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ایس پی ایس ایس میں یہ آپشن ہے. اس میں سے اگر آپ لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈیٹا کون سا ہے جو باہر ہے اور میں اس کو جو ہے ریموو کرنا چاہتا ہوں, تو کیسے ہم جائیں گے؟ اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک اور پیج کھول دے گا. اس پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہ ساروں کو چوز کر لے گا. آپ پھر ایک دفعہ اس کو کلک کریں, دوسری دفعہ اسی کے اوپر, تو آپ اس پرٹیکولر ویریبل پہ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں بائی گو ٹو کیس کے اوپر. تو یہ کیا کرے گا, یہ ریکارڈ نمبر 204 پہ چلا جائے گا ڈائریکٹلی, وچ انڈیکیٹس کہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ جب اس ریکارڈ کو لیتا ہے اور پھر اس کا ایٹیچیوڈ, مین ایٹیچیوڈ نکالتا ہے اور اس کا مین سبجیکٹیو نارم نکالتا ہے, ان کو جو پلاٹ کرتا ہے, تو یہ جو ہے اس کی جو ڈائیگرام بنتی ہے وہ تقریباً آپ کی ایسی بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ جا کے دونوں, یعنی اس کا جو مین بن رہا ہے ایٹیچیوڈ وہ 2.4 کے قریب بن رہی ہے, 2.5 کے قریب بنتا ہے, اور ایٹیچیوڈ سبجیکٹ نارم جو ہے وہ 5 کے قریب بن رہا ہے. اس لیے یہ آؤٹ لائر ہے کہ ہم جو اگر کہتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ اور سبجیکٹ نارم کے درمیان میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا کو ریلیشن ہونا چاہیے, تو ان کے جو جتنے ریکارڈز ہیں ان کو سینٹر آف دی جو ہے اپنے گراف میں اس میں نظر آنے چاہیے. جو باہر ہیں وہ آپ کے آؤٹ لائرز ہوتے ہیں, اور اگر ایسے کچھ آؤٹ لائرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن تقریباً اگر 4 to 5% آپ آؤٹ لائرز کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں, اپنے ریموو کر سکتے ہیں, بیسکلی یہ آؤٹ لائرز آپ کے ان دی شیپ آف ریکارڈز ہیں, ان کو آپ ریموو کر سکتے ہیں. تو جناب یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے ایس پی ایس ایس میں کور کی. نیچرلی یہ ایک فل فلیج بڑا ٹول ہے, اس کو سارا کو اس آبجیکٹیو کورس کا آبجیکٹیو نہیں تھا کہ کمپلیٹلی ایس پی ایس ایس کو کور کیا جائے, لیکن ہم نے بیسکلی ٹرانسفارم کے آپشن کو آپ نے دیکھا, ہم نے اس کو کور کیا. اس کے علاوہ اس میں آپ کے پاس مسنگ ویلیوز جو ہیں, بلینک ویلیوز ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو کیسے, اگر آپ کے وجہ سے A1 کے اندر آپ جو ہے ویریبل آپ کہتے ہیں اس میں جو ہے میں مسنگ ویلیوز کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں, تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں جس سے مسنگ ویلیو, اگر A1 ویریبل کے اندر کوئی مسنگ ویلیو ہے تو اس کو سیریز مین سے ریپلیس کر دیتا ہے, یا مین آف دا نیئر بائی پوائنٹ سے کر دیتا ہے, میڈین سے کر سکتا ہے, لینئر انٹرپولیشن سے کر سکتا ہے. تو اس کسی بھی آپشن کو آپ لے کے آپ اپنے جو بلینک ہیں اس پرٹیکولر ویریبل کو اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ایس پی ایس ایس کے اندر یہ بھی آپشن اویلیبل ہے. تو جناب باقی ود دس آئی تھنک آپ اپنے طور پہ خود ایکسپلور کرتے رہیں, اسپیشلی جو میڈیشن ماڈریشن کے لیے. اگین آلدو ہماری ٹیکسٹ بک کے اندر کچھ زیادہ نہیں, لیکن اس پہ آپ کے پاس نیٹ کے اوپر اب میں نے بتایا کہ پریچر اینڈ ہیز کا اگر آپ پیپر دیکھیں, یا پھر اس کے علاوہ ان کی ریسرچ, ان کے جو ہے ویب سائٹ پہ جائیں تو اس میں آپ کو میڈیشن کے اوپر کافی انفارمیشن مل جائے گی. اس طرح بیرن کینی کے اوپر آپ کے پاس اگر جائیں تو نیٹ پہ آپ کے پاس بہت سارا اس کے اوپر مٹیریل مل جائے گا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو بات کی ماڈریشن کے حوالے سے ہے, تو ایس پی ایس ایس میں کیسے ماڈریشن رن کی جاتی ہے, اس پہ بھی آپ کے پاس کافی آتھرز ہیں جنہوں نے اپنا اس پہ ایس پی ایس ایس پہ کیسے اس کو رن کیا جاتا ہے, اس میں وہ آپ ان کو جو ہے ان کے انفارمیشن جو ہے وہ مٹیریل آپ کو مل سکتا ہے. تو ود دس وی کنکلوڈ دس سیشن اینڈ وش یو آل دا بیسٹ آف لک ود ایس پی ایس ایس, اینڈ ہوپ فلی میٹ یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم.